السلام علیکم دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ راج نظامانی جو پروگرام دے رہے ہیں ہاں بھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا یہ پروگرام اسلامی جمعیت طلبہ راج نظامانی طرف رکھیو ہے. ان پروگرام میں موضوع سان مسئولیت رکھو ہے جو وڌیک تفصیل کا بیان کرنا سائیں فاروق نظامانی جو ثابت حاضر حیدرآباد ڈویژن اسلامی جمعیت طلبہ انگا پہلی اسان جلدی پروگرام شروع کرائیں میں تلاوت کلام اگلا گزارش کرنا برادر مبین کے موجودہ کراوے کلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ ایبا برادر مبین جنہیں تمہیں سامنے تلاوت کئی ہی میٹرک کلاس طلبے جمیں آئی اسان جو کو بھی ایک پروگرام ہے تمام ایسے طلبہ ہی تو انہیں اسان اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم میں طلبہ تنظیم آئے ان جو مقصد سائیں فاروق نظامانی کی گزارش کرنا سیدھ ہوا سانگے تفصیل دانا فقیر کا مدائن ہوتا اسلامی جمعیت طلبہ جو مقصد چاہے مسئلے جو مقصد چاہے سائیں فاروق نظامانی زیادہ تر جو ہے ایسا اردو سمجھنے کا پیشہ اردو میں گانا ہے سمجھی کا ان سب بھی جو ہے سر وہ جو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے ان میں جا گفتگو جا ہے ان میں زیادہ تر آؤں کندو ہوں تو سندھی میں لکھण سندھی میں گفتگو جا ہے دور مجھے کو مشکل تھے تھی ماشاء اللہ کے سب سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں عام سمجھا دو تو مجھے اردو والی گفتگو ہے انہیں کے کام آسانی سے سمجھی پائے میرے انتہائی معزز اور محترم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان اور منتخب طلبہ، آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ انتہائی محدود قسم کا اور منتخب طالب علموں کو یہاں پر بلایا گیا ہے، سلیکٹڈ طالب علموں کو یہاں بلایا گیا ہے تاکہ ہم ان کے سامنے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا جو نصب العین ہے وہ ایک ڈایاگرام کی شکل میں رکھ سکیں. ہم اگر کسی بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی بایولوجی کا ٹیچر اور ایون فزکس ہو کیمسٹری ہو اگر وہ without diagram if is going to deliver his lecture without
the support of any diagram. That means his method of teaching is very poor. यानी हुन जो को तरीको समझाइण जो है वो बेहतर ना है। छो त डायग्राम सां जेका असां शइ सम्झूं था उहा विदाउट डायग्राम सम्झ में एतिरी आसानी सां कोन थिए। चाहे वो एटॉमिक फार्मूलाज हो, एटम का स्ट्रक्चर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या आपका नर्व सिस्टम हो, जो कुछ भी होता है वो जितना कुछ डायग्राम की मदद से हम उसको सीखते हैं वो बात हमारे जहन के अंदर बैठती है। और जो ड्रिलिंग सिस्टम हमारा है जिसको हम रटाफिकेशन कहते हैं और रट्टा मारना कहते हैं, और रट्टे को मार के अगर हम कोई मजमून को याद करना चाहते हैं तो वो नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी भी मजमून को, चाहे उसका ताल्लुक इंग्लिश के साथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथमेटिक्स के साथ हो, अगर उसका जो मेन आइडियाज हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो सेंट्रल आइडियाज हैं और उसके जो पॉइंट्स हैं या उसकी जो भी हम आउटलाइंस हैं, अगर वो हमारे जहन में क्लियर हैं तो एक अच्छे लेक्चर के बाद हम उस चीज़ को भले याद न करें लेकिन बेहतर तौर पर हम अपनी कॉपी के अंदर और अपनी आंसर बुक के अंदर उतार सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपका उस्ताद अगर क्लास के अंदर इस पॉलिसी को, इस प्रिंसिपल को अगर वहाँ पर एडॉप्ट करता है और अपने उस लेक्चर को उस आइडिया के मुताबिक लॉन्च करता है या उसको चैनलाइज करता है तो हम ये समझते हैं कि वो वाकईतन इखलास के साथ कुछ चीज़ों को वो डिलीवर कर पा रहा है। वो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव मेथड हो, वो लेक्चर मेथड हो या वो म्यूचुअल डायलॉग्स हो एक दूसरे के साथ भी। तो आज हम इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के हवाले से कि इसका असल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं नस्बुल इल्म का। सबसे पहले तो मैं सिंधी में उसको पढ़ लेता हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान जो नस्बुल इल्म अल्लाह इंजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ॿुधायल उसूल मुताबिक़ इंसानी ज़िंदगी की तामीर ज़रिए अल्लाह ताला जी रास को या उन्हें जो बाज क्या होता है। आइए अब हम चलते हैं उस बुनियादी थीम की तरफ। आप इस तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर या 29 तारीख अगस्त की 2022 से मगरिब का ये वक्त है और हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर आए हैं कि आखिर क्यों इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें क्यों इस्लामी जमीयत तलबा में आना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि इस दावत के करीब आने से आपकी पढ़ने की सलाहियतें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें समझना है कि इस इस्लामी जमीयत तलबा का मकसद क्या है। आप देख लें कि पहला पॉइंट इस्लामी जमीयत। अब ये चीज़ समझाने की जमीयत किसको कहते हैं कोई मसला नहीं है, मैंने आगे उसके मैंने लिखी हुई यानी इस्लामी मेर सिंधी में लिखा हुआ है और इस्लामी जत्थो इस्लामी जत्था और इस्लामी गुरु यानी इस्लामी गुरु और इस्लामी तंजीम यानी इस्लामी तहरीक या इस्लामी तंजीम और आखिर में लिखा हुआ है मजमू यानी इस्लामी मजमुआ। यानी इस एक लफ्ज़ का मतलब ये हुआ कि ये एक ग्रुप है, ये एक तंजीम है, ये एक मजमुआ है, लेकिन ये इस्लामी का मजमुआ है, ये कोई दूसरे किस्म का मजमुआ नहीं है। आइए नंबर 2 पे आ जाए। तलबा, तो तलबा कहते हैं स्टूडेंट्स को या हम कहते हैं शागिर्द। तो यानी ये तलबा का वो ग्रुप है कि जो इस्लामी ग्रुप है, यानी इसका काम जो है वो इस्लाम के बारे में स्टूडेंट्स तक अपनी बात को पहुंचाना है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है नस्बुल इल्म। अच्छा, मैं सिंपली अगर हम कहते हैं
तो नस्बुल ऐन का मतलब होता है मकसद। अंग्रेजी में देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सिंधी में मकसद, इंग्लिश में इसको हम गोल कहते हैं, गोल, और दूसरा इसको हम कहते हैं एम, और तीसरा जो लफ्ज है ये आपके जो प्रोनाउंसिएशन होती है या जो आपका एक्सेंट होता है उस हिसाब से मुख्तलिफ लोग उसको कुछ माटो बोलते हैं, कुछ इसको मोटो बोलते हैं। तो बहरहाल ये इसका मतलब है कि नस्बुल ऐन मना मकसद, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जब आपको पता नहीं है कि एक स्टूडेंट है क्या, यानी कि हाउ टू लर्न, और जब तक ये फार्मूला आपके जहन में नहीं आएगा तो फिर वो जो लर्निंग प्रोसेस है कि जिसको आप क्लास में सीखने जा रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। इस तरह से अगर एक टीचर है, अगर वो नहीं समझ पाता है कि हाउ टू टीच, हाउ टू कन्वे, और इस तरह से वो अगर ये नहीं समझता है तो वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, व्हाट मीन्स बाय द बायोकेमिस्ट्री, हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, व्हाट मीन बाय द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके बाद हम कहते हैं कि एटम, व्हाट मीन्स बाय द एटम, हाइपोथेसिस, व्हाट मीन बाय द हाइपोथेसिस। अच्छा, ये अगर चीज बुनियादी उसका मकसद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हम समझने जा रहे हैं और क्यों हम समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये कि हम लोग अक्सर इस्लामी जमीयत उलमा को समझ नहीं पाते, तो नतीजा क्या निकलता है कि हम बोरिंग से महसूस करते हैं कि भाई पता नहीं क्या मुसीबत है इस्लामी जमीयत उलमा, क्या इसका है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले चीज तो ये कि ये नसब क्या है। नसब जो है, अगर आप में से किसी ने फर्स्ट ईयर तक पहुंचे हैं या जो मैट्रिक के अंदर हैं, अगर उन्होंने जो विलेज फेयर लेसन को पढ़ा हुआ है तो उसमें जो लिखा होता है कि विलेज फेयर में और एक आपके जो लेंसेस को जो है वो फिक्स किया जाता है, और उसका एक सवाल भी आता है कि ये टेंट पेगिंग, ये टेंट पेगिंग गेम क्या है, व्हाट मीन बाय द टेंट पेगिंग, यानी कि पेग जो है वो टेंट और पेग, यानी कि उसको किसी चीज के अंदर नसब करना, तो उसमें फिक्स का लफ्ज आता है। तो नसब करना जो है नसब, अब नसब का मतलब क्या है, सिंधी में लिखा हुआ है खोड़न, किसी चीज को जमीन में लगाना। आप जो एक कील है ठोकना जमीन के अंदर, यानी जमीन के अंदर उसको लगाना, और दूसरा होता है इसका हण, यानी लगाना। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास चीज है, ये मेरे पास थोड़ा है, इससे अगर इसको मैं से मारता हूँ तो ये जो है मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, ये नसब कर रहा हूँ, ये मैं उसको नसब कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से दूसरा इसका मतलब रखना, रखना यानी उसको प्लेस करना, उसको रखना किसी चीज को, और उसके बाद लगाना यानी फिक्स करना, और या उसको पेस्ट करना, तो लगाएं। तो अब नसब का मतलब ये हुआ तो खोड़न, हणन, रखण, लगाएं। अच्छा, कहाँ पर लगाया जाए, किधर रखा जाए, किधर फिक्स किया जाए, तो लिखा हुआ ऐन। ऐन का मतलब है आंख में, ऐन का मतलब है नजर में, और ऐन का मतलब है सामने रखना। तो नस्बुल ऐन का मतलब हुआ कि किसी चीज को अपने सामने रखना। अब आगे आप आएंगे, ये मछली का शिकार है, तो मछली के शिकार पे नस्बुल ऐन कैसे होता है। आजकल मछलियां बहुत पाली जा रही है, इधर जो झील बनी हुई है हमारों की तरफ जो है सुबह लोग जाते मछलियां मार के आते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह एवं जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे ॿुधायल उसूल मुताबिक़ इंसानी ज़िंदगी जी तामीर ज़रिए अल्लाह ताला जी बाच यानी रास्तो या रजामंदी हासिल करन, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर के जरिए से अल्लाह की रजा को हासिल करना। ठीक, अब मैं इस तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज को आप रखें कि नस्बुल ऐन मकसद, मकसद क्या है। मकसद हमने समझा कि किसी भी चीज को नजर में रखना। भाई नजर में हम बैठते हैं, इधर हुजूम बैठा हुआ है, मैं एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ,
ٹھیک ہے. میرے پاس زیادہ تر انگلش کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, گرلز بھی ہوتے ہیں, بوائز بھی ہوتے ہیں, جو الغزالی خان کے اندر. تو میں ان کو ڈایاگرام کے مدد سے, چاہے وہ گرامر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو, وہ میں ڈایاگرام کی مدد سے پڑھاتا ہوں. اب نظر میں رکھنا, مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا نظر میں رکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا مقصد ہے A1 گریڈ لینا. کیا لینا؟ A1 گریڈ. تو یہ آپ کا بن گیا اسٹوڈنٹ. اب آپ نے اپنی نظروں کے سامنے کس چیز کو رکھا؟ A1 گریڈ. اب آپ کو جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی جو لائف اسٹائل ہے, آپ کی جو روزمرہ روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو آپ سیٹ کریں. آپ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم پلاننگ, کیونکہ ٹائم پلاننگ اور ڈسٹریبیوشن آف ٹائم کے بغیر آپ A1 گریڈ نہیں لے سکتے. نقل مار کے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کاپی ٹو باقی کاپی. اور دوسرا ہوتا ہے مکھی ٹو مکھی. مکھی ٹو مکھی کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پوچھ ضرور لینا کہ سر کاپی ٹو کاپی سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ مکھی ٹو مکھی کیا ہوتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو, یہ ایک فرد ہے, یہ ایک ملاح ہے, مچھلی مارنے والا ہے, مچھلی مارنے والا ہے. اس کی میں نے آنکھ کو بنایا ہے. اس آنکھ میں دیکھیں کہ چھوٹی سی یہ کیا نظر آ رہی ہے؟ مچھلی. لیکن اس مچھلی کا نام ہے کرڑو. کیا نام ہے؟ کرڑو یا کرڑی. اب آپ نے گھر سے ایک جال لیا ہے یا اس کو پھنسانے والی کوئی ڈیوائس لی ہے, لیکن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے آنکھ میں اپنی نظر میں کس چیز کو رکھا ہوا ہے؟ کرڑو. پہنچنا اپنے کرڑے تک ہے, حاصل آپ نے کرڑا کرنا ہے. آپ بیچ میں آئیے دیکھیے کیا ہے. آپ کی نظر یہ ہے, یہ کرڑو مچھلی یا اس کو فش کہتے ہیں, کرڑا فش. اب آپ جھیل کے اندر اتر گئے ہیں, وہ سندھی میں بولتے ہیں اس کو, آپ کیا اس کو مارتے ہیں؟ کنڈی. اور سر کیا اس کو بولتے ہیں؟ کچھ رچ ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس کو کڑی بولتے ہیں. اس کو عام طور پر مچھلی مارتے ہیں کہ میں نے بھی مچھلیاں بہت ماری ہیں, تو اس میں اندر ڈال کے انگلی ایسے کرتے ہیں. اگر بڑی مچھلی اس میں آتی ہے تو وہ ایسے جو ہے وہ مچھلی اندر موو کرتی ہے, تو اس کی جو وائبریشن ہے وہ آپ کے فنگر پہ محسوس ہوتی ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بڑی مچھلی آ گئی ہے, پھر ہاتھ ڈال کے اس کو نکالتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو جناب دیکھیے, اب یہ ملا گیا اندر مچھلی مارنے کے لیے. اب اس کو کچھ نظر آئے, سندھی میں بولتے ہیں جرکا. کیا نظر آئے؟ اب وہاں پتا چلا کہ 10 جرکے ہیں, لیکن ملا کی نظر کس پر ہے؟ کس پہ ہے؟ کرڑے پر ہے. اگر وہ ملا کرڑے کو چھوڑ کر جرکوں کے پیچھے پڑ جائے تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹا نہیں ہٹا؟ ہٹ گیا. وہ مقصد کے بجائے اس کو جب بڑا کرڑا نظر آیا اور بڑا کرڑا نظر آیا, وہ بھول گیا کہ بھئی مجھے تو جانا تھا کرڑے کی طرف, تو میں جرکے کے پیچھے آ گیا. اور تھوڑا آگے گیا, اس کو ایک دیا مچھلی وہ اس کو نظر آ گئی. حضرت نے کہا ماشاءاللہ 100-150 دیا مچھلی چل رہی ہے. اچھا وہ لگ گیا اس کے اندر, دیا مچھلی کے اندر. اچھا یہ جو اس کے نظر میں تھی کرڑو, یہ تھوڑی دیر کے بھول گیا. پھر اچانک ذہن میں آ گیا بھئی میں تو یہاں پر آیا ہوں کرڑے کو پکڑنے کے لیے, لگ گیا ہوں دیوں کو پکڑنے کے لیے. پھر اپنے آپ کو مینٹین کیا, پھر آگے چلا. اس کو ایک اور مچھلی نظر آئی, اس کو ہم کہتے ہیں پوپری, پوپرو مچھلی. یہ پوپری مچھلی کھانے میں بڑی لذیذ ہوتی ہے, بہت ہی چھوٹی ہے. یہ 50, 100, 200, 300 مچھلیاں توے پہ رکھ کے تل لی جائے, اس میں گھی ڈالا جائے, مسالہ ڈالا جائے, تو پوری کی پوری مچھلی منہ میں ڈال کر کھا لے تو کانٹوں کے ساتھ پوری مچھلی آپ کھا سکتے ہیں. اس میں اتنے پتلے کانٹے ہوتے ہیں کہ اس کو تلنے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد ایک یہاں پر آپ آگے, یہ گورانی. گورانی دیکھیے گا آپ, وہ جو یلو کلر نہیں بیچتے لوگ, گورانی آج کل بکتی ہے. اب وہاں اچانک دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے, ایک پودا ہے, اس میں گورانی ہے.
اب آپ نے کہا ماشاءاللہ آج تو میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، اب درانے کی طرف نکل گئے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظر سے آپ کا جو نصب العین تھا، آپ کا جو مقصد تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہٹ گیا، آپ درانے کے چکر میں پڑ گئے۔ پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں میرا جو مقصد تھا وہ تو اصل میں پورنے کو پھنسانا تھا۔ آگے چلے، آگے دیکھا کہ ایک آپ کو جھیل کی سطح پر خوبصورت ایک پودا نظر آیا۔ وہ پودا ایسے پتے اس کے وی آئی پی ہوتے ہیں، اس پر اوپر پھول لگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پونی، سندھی میں ہم کہتے ہیں پونی، اور اس کے نیچے جو ہے ایک فروٹ ہوتا ہے بلیک کلر کا، اس میں دانے ہوتے ہیں اور وہ مختلف کلر میں، اس کو کہتے ہیں کم۔ کیا کہتے ہیں؟ کم۔ وہ کم جو ہوتا ہے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، تھوڑا خشک ہوتا ہے۔ تو اب آپ کیا کیا، ڈبکی مار کے آپ نیچے چلے گئے، اوپر آپ نے پونی کھانا شروع کر دی، نیچے ڈائی ماری، ڈائی مارنے کے بعد آپ نے کیا کہ کم کی تلاش، وہ بالکل نیچے ہوتا ہے، آپ اس میں لگ گئے۔ لیکن آپ کا اصل ٹارگیٹ یہ تھا، یہ سارے جو ہے وہ 4 5 10 20 25، اس کے بعد برانے مل گئے آپ کو، اس کے بعد آپ کو کم اور پونی مل گئے، مانا گھر کے لیے کھانے کی بہت ساری چیزیں مل گئی، لیکن اصل نظر آپ کی جانے یہ کہاں پر؟ گرڑے پر۔ تو آپ کے آنکھ میں آپ کی جو نصب العین ہے، یہ آنکھ پہ چیز ہے وہ کروڑ ہے۔ یہ چیز میں نے سمجھائی اس لیے کہ آپ نے جانا ادھر ہے، ادھر اس کو آپ نے حاصل کر لیا تو آج ساری آپ کی 2-3 گھنٹے کی محنت ہے وہ آپ کو مل گئی، آپ کو کروڑا مل گیا، آپ کو حاصل کر لیا۔ اگر کروڑا نہ ملا، کروڑا نہ ملا، یہ ساری چیزیں ملی تو کیا آپ کا مقصد حاصل ہو گیا؟ آپ نے نصب العین کیا رکھا تھا؟ نظر میں کس چیز کو رکھا تھا؟ کروڑے کو، لیکن کیوں نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ ادھر ادھر گم ہو گئے اور اصل نظر سے دور گئے۔ اب آتے ہیں ادھر، اب آتے ہیں اس مثال سے، یہاں پر ایک اور آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس آنکھ میں آپ بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ جی رضا، اللہ کی رضا۔ اب اگر آپ کی نظر، آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اچھا یہ آپ نے بیٹھے ہیں، اگر آپ آئے ہیں ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس ہو جائے گا، لیکن اب آپ کی جو نیت بن گئی ہے کہ یہاں بیٹھے اس لیے کہ ہمیں یہ جتنا بھی ٹائم ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اگر اپنی گفتگو ڈائیگرام کے ذریعے کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ بھی میں آپ کے سامنے اپنی فن خوانی دکھاؤں، تو فن خوانی مجھے مل جائے، اللہ کی رضا نہیں ملی۔ لیکن اگر میرا یہ سارا ڈائیگرام جو ہے وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ مجھ سے راضی ہو، اور قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے تو آپ لوگ گواہی دینے والے بن جائے کہ ہاں بھئی یہ سر فاروق کو آپ گھسیٹ گھسیٹ کے آپ لے جا رہے ہیں ادھر، اس نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی اور اس کو آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اللہ کی رضا۔ اب آئیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ورنہ اگر صرف نماز کے لیے انسان کو پیدا کرنا ہوتا تھا تو ملائکہ بہت ہیں، جانور بہت ہیں، پرندے بہت ہیں، درخت بہت ہیں، سب اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آئیے ہم سفر آگے کرتے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ روزہ۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زکات۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حج۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاد۔ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن، اور یہ سیرت صحابہ، یہ نظم کی عطا، یہ خدمت خلق، اور یہ پروگرام جلسے ریلیاں، یہ صدقہ خیرات۔
یہ سارے نیکی کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئے جناب، ایک مسلمان کے لیے یہ سارے کام نیکی ہیں، نیکیوں کو بٹورنے کے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے، لیکن ایک مسلمان کا جو اصل کام ہے، جو اس کی نظر میں ہونا چاہیے، جس کو وہ نصب العین کہتا ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آئیے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنا شروع کر دی، پھر محلے والے پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس نماز پڑھا، روزہ رکھا کیونکہ گھر والے رکھتے ہیں، محلے والے کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کی کہ بھی وہ بھی دے رہا وہ بھی دے رہا، پھر زکوٰۃ دینا شروع کر دی، اچھا قرآن مجید پڑھا کیونکہ دوسرے پڑھ رہے تو میں پڑھ لوں، حج ہے بھائی فلاں بندہ حج پہ گیا، مجھے بھی شوق ہو گیا میں بھی جاؤں، حج کر کے آ جاؤں۔ اسی طرح سے یہ جتنے صدقہ ہے، خیرات ہے، بھائی جمعیت کا پروگرام ہے، جلسہ ہے یا فلاں، ہم جاتے ہیں مظاہرے میں، ریلی میں جاتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ خدمت خلق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑی ہم سے غلطی ہوئی، اور یہ تھوڑی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا پہلے ایک شہید، ایک صدیق اور ایک عالم۔ شہید اس لیے کہ وہ شہید ہوا کہ میری مشہوری ہو جائے، اللہ کی رضا سامنے نہیں تھی، مشہوری کیسے لڑا، قسم خدا کی کرنے ماڑو دے ماڑو کے رائے جائے، چھکا پواڑی کریں، چھکا تلوار کرائیں، چھکا ہی کرائیں، وہ گرلس عثمان نہیں، وہ اردو کو ڈرامہ دیکھے، وٹ 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 آجی بڑے باجی بڑے، اچھا وہ اور آ گیا، چلا گیا۔ لیکن اس کے ذہن میں، اس کی نظر میں یہ اللہ کی رضا والا معاملہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد صدقہ خیرات ہے، وہ بھی چلے کر رہا ہے، اچھا لوگوں کو بلا کر بھی کرتا ہے، کئی لوگ کے شہروں میں جا کر کہ لائنیں لگی میں لوگوں جمعے کو، جمعرات کو، ہفتے کو، اتوار کو، اچھا اس کے بعد بھائی جناب کیا ہو رہا ہے، بھائی یہ خیرات ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے۔ لیکن ان سب میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی کام کی نہیں ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، وہ جو جمعیت چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی آپ کو اللہ راضی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس لیے کر رہے ہیں اللہ راضی کرنا ہے۔ اب آپ دنیا کوئی بھی کام کریں، آپ ایمانداری سے امتحان دیتے ہیں، آپ ایمانداری سے تیاری کرتے ہیں، استاد دیانتداری سے پڑھاتا ہے، اگر بجلی کا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، زمیندار ہیں تو ہاری کو آپ چیز ایمانداری سے دیتے ہیں، اگر آپ ہاری ہیں اور فصل ایمانداری سے کاٹتے ہیں، دکاندار ہیں کاروبار ایمانداری سے کرتے ہیں، ریٹ مناسب رکھتے ہیں، 2 نمبر چیزوں کو آپ نہیں چلاتے ہیں، تو مانا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اس لیے اللہ راضی کرنا، یہ سارے عبادت ہے۔ اب آگے آتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم گفتگو ختم کریں گے۔ اب یہاں پر آیا ہے کہ اللہ مجھے رسول سمجھے بدائل اصول المطابق۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ اصول اللہ کے اصول کہتے ہیں ہدایتوں کو، قاعدوں کو، قانون کو، کانسٹیٹیوشنز کو کہتے ہیں، اور تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اب اللہ کے اصول کیا ہیں؟ قرآن پاک کی ہدایت، یعنی جو قرآن پاک کی ہدایتیں، اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اسلامی جمعیت علماء کا جو نصب العین ہے، اس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس چیز کو اختیار کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں، قاعدے ہیں۔ بھئی یہ اس پر کبھی بات ہم کر سکتے ہیں، ابھی ہم آگے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ اب بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ہے؟ اللہ کے اصول تو قرآن کے اندر موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن شریف کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پڑھو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، والعصر، زمانے کی قسم۔ ہم کس سے قسم اٹھاتے ہیں؟
ہم قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی، نبی کی، رسولوں کی، یا خود اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم لے رہا ہے کہ زمانے کی قسم. تو کیا خیال ہے نعوذ باللہ کوئی زمانہ اللہ سے بڑھایا گیا؟ تو پھر قسم کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گواہ، شاہدی. اب یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی کہ کیوں اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے، زمانہ گواہ کیوں ہے؟ پھر ہمیں تفسیر پڑھنی پڑے گی. تفسیر، اور سب سے بہتر تفسیر جو ہے مولانا سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. کبھی یہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں چھوٹی کسی صورت کو آپ لے جائیں گھر پہ جب موقع ملے، یا آپ جمع تعلق سے کہو اس کی تفسیر پڑھیں. وہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس ترجمے میں جو خاص لفظ آتے ہیں اس کی نیچے تشریح آتی ہے، ایکسپلینیشن انگریزی میں. ایک ہوتا ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایک ہوتا ہے ایکسپلینیشن، تو اس کو ایکسپلین کرتا ہے. آئیے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کیا ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شریعت، احادیث اور اسلامی لٹریچر، اسلامی تاریخ وغیرہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ملیں گے، آپ کی شریعت سے ملیں گے، آپ کی زندگی سے ملیں گے، آپ کی سیرت سے ملیں گے، صحابہ کی زندگی سیرت سے ملیں گے، پھر اسلامی کتابوں لٹریچر سے ملیں گے، اسلامی ہسٹری سے ملیں گے. تو یہ ہمیں مانا اب ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سیرت کی کتابوں کو پڑھنا ہے، صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہے، اسلامی لٹریچر کو پڑھنا ہے، اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے. اپنے کورس کو پورا ٹائم دینا ہے، اپنی سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کو پورا ٹائم دینا ہے. لیکن آپ کو لائف پلان کرنی ہے، آپ کو اسٹڈی ورک پلان کرنا ہے. آگے چلتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے. انسانی زندگی یہ آخری نقطہ ہے، انسانی زندگی کی تعمیر. بھائی تعمیر کس کو کہتے ہیں؟ بنانا، تعمیر کر، تعمیرات کرنا. اور دوسرا مرمت ہوتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ تعمیر انسانی زندگی کیا ہے، انسانی زندگی کیسے تعمیر ہوتی ہے. یہاں پر بتا رہا ہے کہ سیرت اور کردار اور اخلاق کو سنوارنا. یعنی ہم چاہتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ چاہتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سیرت اچھی ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی زندگی بہتر ہو، اور پھر کیا ہے اس کا رویہ اچھا ہو. رویہ، بیہیو، ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو مینٹین دا بیہیو. یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارا ایکسپریشن ہے، ہمارا باڈی ایکسپریشن ہے، ہمارے ورڈس ہیں، ہمارے جو بھی ایبیوزز ہیں، ہاؤ ٹو کنٹرول دیم، اور ہمیں کس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ رویہ. پھر مزاج، غصہ آتا ہے کبھی کبھار، منہ سے کوئی عجیب لفظ نکل آتے، اماں سے غصہ، ابا سے غصہ، بھائی سے غصہ، استاد سے غصہ، غصے میں چیزوں کو پھینکنا، توڑنا اور مکے مارنا، کاپیوں کو پھاڑ دینا. اس کی درستگی، اس کی اصلاح. اور اس کے بعد اب آتے ہیں کہ مزاج اور عادتیں بڑی خراب ہوتی ہیں. عادتیں کسی بھی طرح کی عادتیں. آپ کی عادت کیا ہے؟ پانی پیا، ضرورت اتنی تھی، اتنا پانی اٹھایا پھینک دیا. سالن اس میں ڈالا، کھانا تھوڑا تھا، باقی آپ نے پھینک دیا. اور آپ کا میدا اور باڈی میری طرح کی ہے، کھا سکتے ہیں اتنا ذرا، تھال میں اتار دیا، بڑا، اب تھوڑا کھایا باقی ضائع. دعوت میں گئے، دعوت میں 6 بیٹھے ہوئے جناب، 6 بیٹھے ہوئے، مرغی کی ٹانگیں آ گئی 2. ان 2 مرغی کی ٹانگوں میں کہتے ہیں کہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام. تو 2 ٹانگوں پڑی ہوئی ہے، تو آپ سب کے سب دوڑے. کسی نے بوٹی اٹھائی، کسی نے ٹانگ اٹھائی، کسی نے یہ اٹھایا، اور بیچارے اس سالن کے ساتھ جو ہم کیا. تو یہ ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد دعوتوں میں جاتے ہیں. آپ کی دعوت لگی ہوئی ہے، کھانے میں 5 منٹ ہے، اچانک وہ گیٹ کھولتے ہیں. گیٹ کھولنے کے بعد کیا آپ لوگ قطار میں جاتے ہیں، ادھر لائن بناتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو وہ سب کے سب جو ہے اسے کہتے ہیں اٹیک کرنا، ریڈ کرنا، ریپڈلی اٹیک ہم کرتے ہیں. یہ اگر کسی نے وہ میٹرک میں نظم پڑھی ہو، دا ریلوے کیریج، واٹ از دا moral lesson of the railway carriage? To get rid of the boring life of the daily routine, and we have to go to outings. Why?
because we have to get some relaxation, mentally relaxation, physically relaxation, اور پھر spiritually relaxation اور mentally relaxation جو ہے یہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اس کی تعمیر. اچھا پھر کس کی تعمیر؟ اچھا اس کی مرمت کرنا، سدھارنا. یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی تعمیر. جمعیت چاہتی ہے کہ طلباء جو ہیں وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، مزاج کو سنبھالیں. اب آخری چیز جو ہے یہ ختم ہو گیا ہمارا، ہم دعا کریں گے کہ اسلامی دینی علم حاصل کرن ذریعے ان پہ عمل کرن، یعنی اسلامی اور دینی علم حاصل کیا جائے اور اس پہ ہم عمل کریں. تو آج یہ سامنے آپ گفتگو آئی تو ایک بات کر کے میں دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ ڈائیگرام میں نے، اور پھر میں حسنین سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کو تقسیم کر دے. ہمارا یہ ہر، آج تو منڈے، ہر سنڈے کو یہ مغرب کے بعد آدھے گھنٹے کی نشست ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ ہوگا کہ جمعیت کا پروگرام کیا ہے. بھائی جمعیت کا مقصد تو آپ کے سامنے آ گیا. اگر آپ کے پاس ویڈیو والے کیمرہ ہیں یا آپ کے پاس ہے تو اس کے فوٹوز آپ لے لیں، اپنے پاس آپ رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلامی جمعیت طلبہ چاہتی کیا ہے اور آپ اس میں آنے کے بعد آپ کس طرح اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. تو بہرحال اگلا سنڈے میں ہم جمعیت کا جو 5 نکاتی پروگرام ہے اس پر گفتگو کریں گے کہ آخر پہلا نقطہ کیا ہے، جمعیت اور کیا چاہتی ہے، کس طرح سے چاہتی ہے. یہ بڑی مختلف تنظیم ہے، بڑی مختلف تحریک ہے، اور پھر یہ آپ کی اسٹڈی کو سپورٹ کرتی ہے. آپ بولیں گے یہاں پر آ کر. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے اس ڈائیگرام کی مدد سے اسلامی جمعیت طلباء کا ڈسپلین جو ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے وہ علامہ اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین. اور پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سب کچھ میری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی، اس کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے. تو بہرحال آخر میں آپ سے ہدایت ضرور کروں گا کہ آپ جمعیت کے ساتھ اٹیچ رہیں، اسلامی جمعیت طلباء کو سمجھیں، اس کے لٹریچر کو پڑھیں، اس کی بکس کو پڑھیں، اور پھر ان کے لیکچر کو اٹینڈ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کورس کو بٹھائیں. ٹائم اوائڈ نہیں کریں، بالکل اوائڈ نہیں کریں. آپ اچھے اسٹوڈنٹس بن جائیں، کیونکہ جو جمعیت کا اسٹوڈنٹس ہے اس کو بہتر اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے، اس کو ذہین اسٹوڈنٹس ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو گائیڈ کر سکے. آپ کو پھر یہ ساری چیزیں جو آپ کا کورس ہے، آپ کی فیئر کاپیز ہیں، آپ کا جو ایکسینٹ ہے، آپ کا جو ٹون ہے، اور آپ کی جو پروننسیشن ہے، اور آپ میں مثال دیتا ہوں. میں نے ایم اے ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے، میں ماسٹر یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ڈبل ایم اے. ایک میں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور دوسرا میں نے کیا ہوا ہے ایم ایس سی. ایم اے میں نے کیا ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر، اور ایم ایس سی میں نے کی ہے پاکستان اسٹڈیز کے اندر. تو یہ جب میں نے ایم ایس سی کیا تھا پاکستان اسٹڈیز میں، مجھے 20 پیپر دینے تھے. کتنے پیپر؟ یعنی 5 پیپر 4 دنوں کے اندر، اس میں کل سیمسٹروں کے اندر. اچھا 20 پیپر تھے. کتابیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ایک پیپر میں 3 سے 4 ریفرنس بک تھی، اور ایک ریفرنس بک اتنی موٹی تھی. اب میں پڑھ سکتا تھا نہیں، لیکن میں نے کیا کیا کہ اس بک کی جو کانٹینٹس تھے، جو اس کی فہرست تھی، اس کو میں نے اسٹڈی کیا. اور میں نے یہ ہوتا ہے مقصد، میں نے دیکھا کہ جناب علی یہاں پر اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے. ٹاپک تھا 20 صفات پر. اب 20 صفات کون یاد کرے گا؟ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ یاد، لیکن اس کو میں نے دیکھا مقصد کیا ہے. پھر میری انگلش تھوڑا سا آپ کی بہتر ہونی چاہیے، گرامیٹیکل اسٹرکچر. اچھا ایک اور غلطی ہم کر لیتے ہیں. میں کوئی لینگویج سینٹرز کا مخالف نہیں ہوں، یہ ہماری اچھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اسپوکنگ کے اندر. لیکن اچھا لینگویج سینٹر وہ ہوتا ہے
کہ جو آپ کی ڈرافٹنگ کو بہتر بنائے، جو آپ کی گرامیٹیکل اسٹرکچر کو بہتر بنائے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر ڈائجسٹو سسٹم، نظام انظام، ہاضمے جو نظام، کھاتے جو نظام، ہاضمے کا نظام آپ کو سندھی میں آتا ہے. اچھا سختی ہو گئی امتحان کے اندر، نقل نہیں ہوتی. اب بتاؤ، آپ نے رٹا مار کے یاد کیا تھا انگریزی، لیکن اگر آپ کی گرامر اچھی ہے، ڈرافٹنگ اچھی ہے، آپ کے پاس لکھنے کا پاور ہے، اصول ہیں، ہاؤ ٹو پرسائز دیٹ، ہاؤ ٹو رائٹ دیٹ، اگر یہ فارمولا آپ کے، پھر آپ پنکچویشن کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں نیریشن کا استعمال ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پلیس دا ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف مینر، یہ کہاں پر رکھا جائے، فل اسٹاپ کہاں پر لگایا جائے، کیپٹل ورڈ کہاں پر لگایا جائے، یا کون سا ٹینس استعمال ہوگا. نیریشن میں جملہ اگر پریزنٹ کے اندر ہے، وہ پاسٹ میں کیوں لکھا جاتا ہے، جملہ پاسٹ میں لکھا جاتا ہے، ترجمہ پھر زمان حال میں کیوں کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور لیکچر بفور یو، کہ میں آپ کے سامنے لیکچر رکھوں گا. سر آپ نے تو یہ تو کنٹینیو ٹینس کا استعمال کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں جب آئیں گی تو میں نے یہ فارمولا اختیار کرتا ہوں کہ میں یاد نہیں کرتا ہوں. کوئی نہیں 100 کتابوں کو یاد کرے گا، تو میں اس تھیم کو پڑھتا ہوں، تھیم کو ذہن میں رکھتا ہوں. الحمدللہ کہ میری ڈرافٹنگ اچھی ہے، میرے لکھنے کا جو ہے وہ اچھا ہے. گرامر کو میں نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، وہ کہ اس کے اندر تو نیریشن کو اچھا پڑھا ہوا ہے، ٹینسز کو اچھا پڑھا ہوا ہے، ماڈل سینٹنس کو اچھا پڑھا ہوا ہے، کنڈیشنل سینٹنس کو اچھا پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے جو کنجکشن ہے، پارٹس آف اسپیچ کو پڑھا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ کس کا، پھر میں اپنے طور پہ لکھتا ہوں، اپنا لکھتا ہوں. میں بھول جاتا ہوں، میں صرف وہاں سے تھیم لیتا ہوں، وہاں سے صرف لسکولین ایک وہ لیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج کا لیکچر یہ کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے میرے خیال میں کیا پکوڑے شکوڑے کچھ نہیں آتی، چائے بن رہی ہے، بن گئی ہے، تو آپ کو چائے بنے دے دو تاکہ جلدی گھروں میں چلے جائیں، اپنے ٹائم کا ظاہر ہو. ہاں یہ کہہ رہے ہیں مکھی ٹو مکھی کیا ہے. میں پڑھتا تھا ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈجام کے اندر، میں ڈپلوما کر رہا تھا آٹو اینڈ ڈیزل. امریکہ کی طرف سے ایک پروگرام آیا تھا 1985 میں. کب؟ آپ کے ابے بھی شاید پیدا ہوئے کے لیے. تو 1985 میں آٹو ڈیزل، ٹریکٹر اینڈ آٹو ڈیزل. تو میں کبھی بھی یاد نہیں کرتا تھا اس طرح سے. ایک سید پڑھتا تھا، ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو وہاں ڈائریکٹر تھا اس کا بیٹا بھی ادھر پڑھتا تھا. میں ہمیشہ ٹیسٹ میں فرسٹ نمبر آتا تھا. ایک دن بلا کر شاہ صاحب جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، میں نام بھول گیا، اس سے ہضم نہیں ہوا. اس نے کہا، وہ جو پڑھانے والا تھا وہ بھی صحیح تھا، تو اس نے کہا کہ سر میں ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو آپ لکھاتے ہیں نوٹس وہ سارے کے سارے ہم لکھتے ہیں، اور یہ فاروق ہمیشہ نمبر لے آتا ہے، ہم تو سارا لکھتے ہیں، تو ہمیں پوزیشن کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس نے کہا اچھا چلو میں کاپیاں جو آنسر کاپی دی میں لے آتا. کہتے آپ وہ لکھتے ہو جو میں لکھا تھا، رٹا مار ڈرل کر، یعنی پورا نقل مار کے مکھی ٹو مکھی پہ آتا ہوں میں، چھوٹی لکھتا ہوں. اور یہ لکھتا ہے اپنی زبان میں. واٹ از دا کمبشن آف انجن، انجن میں جلنے کا عمل کیسے ہوتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں، ہے ڈیزل گاڑی دے گی آپ لوگوں، تو آپ بتاؤ ڈیزل گاڑی ہوا پہ کتنا چلتی ہے، ڈیزل پہ کتنا چلتی ہے؟ ایک ڈیزل انجن جو ہے وہ صرف 30% چلتا ہے ڈیزل پہ اور باقی 70% چلتا ہے ہوا. بہرحال یہ لمبا ہے، کیسے کبھی مجھ سے بات. اب مکھی تو مکھی کیا تھا. ایک امتحان چل رہا تھا پنڈت محمد خان کی مثال، نقل خوب چل رہی، عقل گھر بیٹھی ہوئی، نقل آ گئی.
वटवटा। अब हुआ क्या, गर्मी का मौसम था, लाइट चली गई। तो एक बंदा जो लिख रहा था कॉपी के अंदर, तो जैसे उसने पन्ने को ऐसे किया, तो एक बेचारी जो मक्खी थी, एक मक्खी पे ड्रामा भी आया था, शायद कोई इंडिया के आया था मक्खी, पूरा एक ड्रामा आया था। तो वो मक्खी ऐसे करके चिपक गई। अब वो पन्ना उसने ऐसे किया, अब उसने लिखा, वो साइडर उतारा, पूरा उतारा। जब उसने वो पेज उतारना शुरू किया, तो वो जो मरी हुई मक्खी थी वो भी उसमें लगी हुई। उसने कहा बड़ा सा मसला हो गया, जितनी चीजें उसने उतारी हैं वो तो आ गई, अब इस पे मक्खी भी लगानी है। ऐसे कहते हैं मक्खी टू मक्खी, माना अकल आदमी नकल के लिए चाहिए। अब सारा पेपर करने के बाद वो कुछ लगा पड़ा। अच्छा, बिला करते करते एक मक्खी उसके हाथ में आई, ऐसे करके हार्ड पेपर मक्खी। उसके उस्ताद तो देख रहे थे कि बाप अब ये पेपर खत्म होने के बाद ये आप ये मक्खियां क्यों मार रहे थे। दरअसल वो मसला ये सवाल में जो वो सामने वो बैठा हुआ था ना, तो उसके इस जवाब के अंदर मक्खी भी थी। अब ये तो मक्खी टू मक्खी, तो हमारी जो है वो कॉपी टू कॉपी नहीं, मक्खी टू मक्खी। तो मेरे खुद प्रैक्टिकली एक पेपर था, किसका पेपर था, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का था। अच्छा, नीचे से कारतूस आ गया, डिग्री मेंट लगा के डाल दिया। अब उससे मजमून था अल्लामा इकबाल का, मजमून किसका था, वो अखबार कटिंग किए, आगे कारतूस आया, वो भेज दिया। अब मेरे साथ जो बंदा वहां बैठा हुआ है, उसने बेचारे ने देखा ही नहीं कि फिजिक्स के पेपर में लिख रहा है अल्लामा इकबाल। अचानक तो मेरी उस पर नजर पड़ी, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूँ, ये कारतूस बात है। सवाल नंबर 4 का जवाब, 4A का जवाब, कि बी में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अरे ये तो ऊपर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का ऐसे लिखा हुआ है, मुझे ये कैसे ये होता है। अच्छा, पेपर एक होता है, वो कारतूस के लिए किताब दूसरी ले आते हैं वहां से। तो लिहाजा अपनी तैयारी आप करें। अच्छा, कभी मैं इनसे कहूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम रख लें कि जिसमें तक हाउ टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, कैसे हम लंबे कोर्स को याद करें। और सवाल उस्ताद साहब से कहते हैं बच्ची वो ये जो लिखिए, और पता चला जो जवाब है वो है बीच में एक लाइन, एक लफ्ज का जवाब है। अब एक लफ्ज एक लाइन के जवाब को हमें क्या होता है 25 लाइन रट के लगी होती है, और सुबह स्कूल पहुंचे लाइनें गई। ऐसे होना चाहिए इतना। अच्छा, पोएम की समरी, नज़म का सेंट्रल आइडिया होना चाहिए इतना। अब कैसे होगा, दोबारा अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला में इस्लामी जमीयत उल बाक़ी खुलैन को ये समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करता हूं अल्लाह से आप दुआ कर लें और दूसरे पर देश को ये अगर बिला को नहीं मिली